रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका हबीबल्लाह। हदीस नंबर 186 तक हमारा दर्स मुकम्मल हो चुका था और यहाँ पर किताबुल ईमान भी मुकम्मल हो चुकी है। अब यहाँ से आगाज़ होता है किताबुल इल्म का। इल्म से यहाँ पर मुराद दीन का इल्म है, उलूम दीनिया। और इल्म की दो किस्में होती हैं, एक इल्म होते हैं मुबादी और दूसरे होते हैं उलूम मकासिद। एक को कहते हैं उलूम आलिया, अलमदा लाम ये या आलिया जो आला बनते हैं, और दूसरा जो होता है उसको कहते हैं उलूम आलिया। मुबादी या उलूम आलिया वो उलूम होते हैं कि जिन पर किताब और सुन्नत की मारिफत मौकूफ़ होती है, यानी उनको पढ़ कर बंदा कुरान और सुन्नत को पढ़ना जानता है। उनको पढ़ कर कुरान और सुन्नत को बंदा पढ़ना जानता है। और दूसरे होते हैं उलूम आलिया, उलूम मकासिद, यानी कुरान और सुन्नत को पढ़ कर समझ कर फिर उसके बाद इंसान को जो इल्म हासिल होता है, यानी इल्म आमाल का हो, अकायद का हो, अखलाक का हो, तो इसको कहते हैं उलूम मकासिद। ये इल्म की बुनियादी तौर के ऊपर दो किस्में होती हैं। फिर याद रखें कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपका एक फरमान है कि जो शख्स अपने हासिल किए हुए इल्म के ऊपर अमल करे तो अल्लाह ताला उसको वो इल्म सिखाता है, अल्लाह ताला उसको वो इल्म सिखाता है कि जो उसने सीखा नहीं होता। यानी किताब और सुन्नत के ऊपर जो बंदा पढ़ता है किताब और सुन्नत को, और किताब और सुन्नत का इल्म हासिल करता है, फिर उसके ऊपर अमल करता है, यानी उस बंदे को ये बात कुरान और सुन्नत पढ़ के ये मालूम हो गई है कि झूठ बोलना गुनाह है, गीबत करना गुनाह है, मुसलमान के साथ किताल करना गुनाह है, मुसलमान को गाल देना गुनाह है, मुसलमान के माल के ऊपर कब्ज़ा करना गुनाह है, इज़्ज़त आबरू एक दूसरे के हराम है। ये सारी बातें जिस वक्त वो जान लेता है, इल्म उसको हासिल हो जाता है, फिर उसके ऊपर वो अमल भी करता है। तो अपने इल्म के ऊपर जो अमल करे तो अल्लाह ताला उसको एक और इल्म अता फरमाता है, जिसको इल्म नूर कहते हैं, नूरानी इल्म कहते हैं, लदुन्नी इल्म कहते हैं। अब उसको जो सही बातें होती हैं अल्लाह ताला की जानिब से वो इल्का होती रहती हैं, उसको इल्म बातिन भी कहते हैं। उससे फिर बंदे को अल्लाह ताला की सिफ़ात का इल्म भी होता है। दुनिया के अंदर भी जो मामलात पेश आते हैं तो सही मारिफत उस बंदे को हासिल हो जाती है, और कोई भी मामला किसी भी मामले की तरफ वो तवज्जो करता है तो अल्लाह ताला सही इल्म उसके दिल के अंदर इल्का कर देता है। वो बंदा जान जाता है कि हक़ किस तरफ है। और इसी तरह जो हक़ाइक़ के अशिया होती हैं, अशिया की जो हकीकत होती है उस तक उसकी रसाई हो जाती है। यानी हम तो ज़ाहिर देखते हैं ना, वो बंदा बातिन देखता है। आपको छिलका नज़र आता है, छिलके के अंदर क्या है, वो बंदा छिलके के अंदर भी देख सकता है। ठीक है, ये इल्म के जो बुनियादी बातें आप इनको याद रख लें। ये पहली हदीस पाक हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपसे फरमाते हैं, क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बल्लिगू अन्नी वलो आया। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरी तरफ से पहुँचा दो लोगों को, मेरी तरफ से पहुँचा दो लोगों को, अगरचे एक ही आयत सही। मेरी तरफ से पहुँचा दो लोगों को अगरचे एक ही आयत सही। वहद्दिसु अम बनी इसराइल वला हरज, और बनी इसराइल से रिवायत करो, इसके अंदर कोई हर्ज नहीं है। वमन कज़बा अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वअ मक़अदहु मिनन नार, और जो शख्स मेरे ऊपर झूठ बांधे और मेरी तरफ ऐसी बात मंसूब करे जो मैंने नहीं कही, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस की तरफ झूठ बांधे, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ऐसा बंदा अपना ठिकाना जहन्नम बना ले, यानी ऐसा बंदा जहन्नम के अंदर जाएगा। अब हदीस पाक का जो पहले हिस्सा है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरी तरफ से लोगों को पहुँचाओ अगरचे एक ही आयत हो। इस आयत से क्या मुराद है? इस आयत से मुराद अल्लाह ताला का कुरान भी है, और इस आयत से मुराद रसूलुल्लाह की सुन्नत भी है। बाद उलमा फरमाते हैं इससे मुराद हदीस है, बाद उलमा फरमाते हैं इससे मुराद कुरान है। बहरहाल दोनों मुराद हैं, क्योंकि देखें दुनिया के अंदर लाखों अल्फाज कुरान पाक के मौजूद हैं। अगर आयत से मुराद कुरान लिया जाए तो ज़ाहिर सी बात है कि जो चीज़ ज़्यादा आम है, हर बंदे को याद है, अगर उसको पहुँचाना ज़रूरी है तो जो हदीस पाक है ज़ाहिर सी बात है कि उसके तो हाफिज़ बहुत कम है, उसको याद करने वाले लोग बहुत कम हैं, उसकी तरफ तवज्जो देने वाले लोग बहुत कम हैं। लिहाजा फिर बदरजा औला उसको पहुँचाना चाहिए। लिहाजा बल्लिगू अन्नी वलो आया का क्या मतलब है? शरीयत की कोई भी बात हो, चाहे कुरान से उसका ताल्लुक़ हो, सुन्नत से उसका ताल्लुक़ हो, वो लोगों तक पहुँचाएँ। लिहाजा जो बात आपको अच्छी मालूम हो वो दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ, वो बंदा उसके ऊपर अमल करे और उस अमल का सवाब आपको भी मिलेगा।
اور بنی اسرائیل سے متعلق حضور علیہ السلام نے پہلے منع فرمایا تھا تاکہ لوگوں کے اندر باتیں خلط ملط نہ ہو جائیں، یعنی ان کی باتیں نہ لکھا کرو، ان کی کتاب سے نہ لکھا کرو، ان کی روایت نہ کیا کرو۔ لیکن جب دین اسلام راسخ ہو گیا، مضبوط ہو گیا، وہ باتیں ختم ہو گئی، تو حضور علیہ السلام نے ان کی جو باتیں، یعنی ایسے قصے، ایسی کہانیاں، ایسی باتیں جو ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے اور ان کے اندر نصیحت موجود ہے، تو وہ بے شک لوگوں کے سامنے بیان کرنے کے اندر کوئی کسی قسم کا کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ دوسری بات، تیسرا اس حدیث پاک کا جو ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ میری طرف جھوٹ منسوب کرے، یعنی حضور علیہ السلام کا وہ فرمان نہ ہو اور وہ لوگوں کو بتائے کہ یہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، یہ صرف روایت، یعنی اس کی جو وضع ہے وہ بیان کرنے کے لیے جائز ہے، یعنی اس روایت کو اس لیے بیان کی جائے کہ لوگوں کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ یہ حدیث موضوع ہے، وضع کی ہوئی ہے، بس اس کے علاوہ اس کی روایت جائز نہیں ہے۔ یعنی ساتھ بتا دیں کہ یہ جو روایت، اس کی باقاعدہ اس کے اوپر تصانیف کتاب الموضوعات، ٹھیک ہے، یعنی جو موضوع حدیثیں ہیں لوگوں کو بتا دو کہ یہ کیا ہے، یہ موضوع ہیں، بس اس کے لیے اس کی روایت کرنا جائز ہے۔ بعض علماء نے یہ بھی اجازت دی تھی کہ نصیحت کے لیے حدیث گڑھنا درست ہے، بعض علماء نے، محدث دہلوی صاحب نے اشرۃ اللمعات کے اندر لکھا ہے، بہرحال یہ ان کی خطا ہے، یہ ان کا گناہ ہے۔ امام جوینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام الحرمین رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ کافر ہی ہو جاتا ہے کہ جو حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کی طرف جھوٹ منسوب کرتا ہے، جو بات حضور علیہ السلام نے نہیں فرمائی وہ کہتا ہے کہ یہ حضور نے فرمائی، وہ بندہ کیا ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ یہ ان دو علماء کا قول ہے، لیکن جمہور علماء کا نظریہ یہ کہ بندہ کافر نہیں ہوتا لیکن سخت گناہ گار ہے، لیکن کیا ہے، سخت گناہ گار ہے۔ آگے حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مغیرہ ابن شعبہ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ السلام نے فرمایا من حدث عنی بحدیث، جو بندہ مجھ سے کوئی روایت کرتا ہے، میری طرف سے حدیث بیان کرتا ہے، یرا انہ کذب، اور وہ جانتا ہے، اس کو علم ہے، اس کا معنی یہاں پر یرا بھی درست ہے، یعنی یا کے فتح کے ساتھ اور یا کے ضمے کے ساتھ یرا بھی درست ہے۔ اگر یرا یہاں پر پڑھا جائے گا تو معنی کیا ہوگا کہ وہ گمان کرتا ہے، اور یرا اگر پڑھا جائے گا یا کے فتح کے ساتھ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کو علم ہے کہ یہ بات میں نے نہیں کہی، پھر بھی وہ بیان کرتا ہے، تو فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ، تو وہ کیا ہے، جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ اور احد الکاذبین بھی درست ہے، یعنی راوی بھی اور مروی بھی، جس سے روایت کی گئی ہے وہ بھی، اور روایت رپورٹر راوی بیان کرنے والا دونوں جس سے بات لی گئی ہے وہ بھی، اور یہ یعنی کاذبین اگر تثنیہ کے صیغے کے ساتھ پڑھیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دونوں کیا ہیں، جھوٹے ہیں، اور کاذبین جمع کے صیغے کے ساتھ پڑھے تو یعنی وہ باقی جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی چونکہ جو پہلی حدیث پاک گزری، حدیث نمبر 187، اس کے اندر یہ بات گزر گئی ہے، تو یہاں پر کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ آگے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی روایتیں فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یؤتی، یہ متفق علیہ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس جس بندے کے ساتھ بلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے فقیہ بنا دیتے ہیں، یعنی اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں، اس کو شریعت کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں، اس کو فہم عطا فرما دیتے ہیں، زیرکی اور دانائی اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتے ہیں، دیدہ بصیرت اس کا اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں، اور اسے کتاب اور سنت کے معنی کا ادراک اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں، اور وہ بندہ حقیقی مراد تک پہنچ جاتا ہے، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بلائی کا وعدہ کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ فہم عطا فرما دیتا ہے، کس کا، دین کا۔ اور انما انا قاسم واللہ یؤتی، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تقسیم کرنے والوں، عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تقسیم کون کرتے ہیں؟ حضور محمد مصطفیٰ۔ خزانے کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ تقسیم کرنے والے کون ہیں؟ محمد مصطفیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ کے خزانوں کے مالک کون ہوئے؟ حضور علیہ السلام۔ تقسیم کرنے والے کون ہیں؟ حضور علیہ السلام۔ خزانے پیدا کس نے کیے؟ اللہ نے، اور وہ حضور کو دے دی، عطا فرما دی۔ تقسیم حضور کے ہاتھوں سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا نا، ان سب خزانوں کی کنجی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو عطا فرما دی۔ اب جو کچھ بھی چاہیے، دین، علم، شہرت، طاقت، عزت، دولت، جو کچھ بھی چاہیے کہاں پر جانا پڑے گا؟ حضور کے دار کے پاس۔ دیکھیں نا، جس کے پاس چابی ہوتی ہے وہی مالک ہوتا ہے۔ ایک شخص ہے نا، اس نے کوئی چیز آپ کو بنا کر دی ہے نا، مثال کے طور پر کوئی بہت بڑی کوٹھی ہے، اب وہ اس کو کہتا ہے کہ یہ چابی آپ کو میں نے آپ پکڑا دی، آپ کیا ہیں؟ اس کے مالک ہیں۔ تو اب اس کوٹھی کے اندر جو بھی نعمت پڑی ہوئی ہے نا، کسی بندے کو وہ چاہیے وہ اس کے پاس نہیں جائے گا، آپ کے پاس آئے گا، کیونکہ چابی آپ کے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضور علیہ السلام خزانے کس نے پیدا کی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اور تقسیم فرمانے والے کون ہیں؟ جن کو اللہ نے عطا فرما دی، اللہ نے حضور کو عطا فرما دی، حضور امت کے اندر تقسیم فرماتے ہیں۔ انما انا قاسم واللہ یؤتی، ٹھیک ہے۔ آگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ الناس، حضور علیہ السلام نے فرمایا الناس معادن، لوگ
کس کی طرح ہیں؟ کانوں کی طرح ہیں۔ لوگ کس کی طرح ہیں؟ کانوں کی طرح ہیں۔ کمعادن الذہب والفضۃ، جس طرح معادن ہوتی ہیں یعنی کانیں ہوتی ہیں سونے کی اور چاندی کی۔ خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام اذا فقہوا، جو لوگ جاہلیت کے اندر بہتر تھے وہ اسلام کے اندر بھی بہتر ہوں گے، بشرطے کہ وہ فقہ حاصل کریں۔ کیا حاصل کریں؟ فقہ حاصل کریں، یعنی دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں۔ یہ دیکھیں کانیں مختلف ہوتی ہیں، کانیں کیا ہوتی ہیں؟ مختلف ہوتی ہیں۔ بعض کانیں ہوتی ہیں یاقوت کی، لال کی، موتی ان کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ بعض کانیں سونا چاندی پیدا کرتی ہیں، اور بعض کانیں وہ ہوتی ہیں جو لوہا پیدا کرتی ہیں، تانبا پیدا کرتی ہیں، اور بعض کانیں وہ ہوتی ہیں کہ جو چونا اور سرما پیدا کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ان سب کے فوائد ہیں اپنی اپنی جگہ۔ تو زمانہ جاہلیت کے اندر جن لوگوں کا جوہر اچھا تھا، خیر کا تھا، اچھی باتیں کرنے والے تھے، انصاف کی باتیں کرنے والے تھے، تو وہ جس وقت اسلام قبول کرتے ہیں تو ان کا نور اور چمک اٹھتا ہے۔ یعنی زمانہ جاہلیت کے اندر بھی ان کے اندر خیر تھی، اب اسلام کے اندر داخل ہو گئے تو ان کی خیر اور چمک اٹھی، ان کی خیر کے اندر اضافہ ہو گیا۔ اور اگر ایسے لوگ بھی ہوں زمانہ جاہلیت کے اندر جو اچھے نہیں تھے لیکن وہ اسلام قبول کر گئے اور اسلام کے جو اخلاقی نظام ہے اس کے اوپر چل پڑے، تو اس اخلاقی نظام کے اوپر چلنے کی وجہ سے ان کے اندر وہ جو اور نیکی کا پیدا ہو جاتا ہے۔ اور پھر جس طرح وہ زمانہ جاہلیت کے اندر ان کے وجود سے خیر آتی تھی، اسی طرح زمانہ جاہلیت کے بعد یعنی جس وقت وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں، وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو اسی طرح ان کے وجود سے خیر ہی ظاہر ہوتی ہے۔ اس حدیث پاک میں بھی کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ آگے حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس حدیث پاک کے راوی، آپ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد الا فی اثنین، فی اثنین بھی ٹھیک ہے اور فی اثنین بھی ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں کہ غبطہ کرنا، رشک کرنا دو بندوں کے اوپر جائز ہے۔ اس کا حدیث واقع ظاہر ایمان یہ نا کہ حسد جائز نہیں ہے، اگر جائز ہوتا تو دو بندوں کے اوپر جائز ہوتا۔ کون کون؟ رجل آتاہ اللہ مالا، ایک شخص تو وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کی، یہ حدیث پاک آپ نے توجہ سے سنی، فسلطہ علی علقتہ، مال اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی اور وہ اس مال کو فنا کر دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہے فی الحق کے۔ ورجل آتاہ اللہ الحکمت، اور ایک ایسا مرد ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کی، حکمت عطا کی، فہو یقضی بہا، اور وہ اس علم کے ساتھ فیصلے بھی کرتا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اس کو حکمت عطا کی اس حکمت کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ فیصلے بھی کرتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهَا، اور اس علم کی، اس حکمت کی وہ لوگوں کو تعلیم بھی دیتا ہے۔ اسد اور رشک، غبطہ، اس کے اندر فرق ہوتا ہے۔ اسد کا پتہ ہے کیا معنی ہوتا ہے؟ توجہ رکھنا۔ اسد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ فلاں بندے کے پاس جو نعمت ہے وہ اللہ کرے اس سے ضائع ہو جائے اور مجھے مل جائے، اس کو کہتے ہیں حسد کرنا، اور یہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ اور غبطہ یا رشک کس کو کہتے ہیں کہ بندہ کہے کہ تجھے جو اللہ نے نعمت دی ہے کہ اللہ تجھے نصیب کرے، لیکن یہ نعمت اللہ مجھے بھی عطا کرے۔ تیرے پاس علم ہے، اللہ پاک مجھے بھی عطا کرے۔ تیرے پاس دنیا کی دولت ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی عطا کرے۔ اس کو کہتے ہیں غبطہ اور رشک۔ تو اسلام کے اندر رشک اور غبطہ یہ درست ہے، اور حسد کرنا کیا ہے؟ گناہ ہے۔ باقی جو کافر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ظالم قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بدماش لٹیرے غنڈے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو ان سے حسد کرنا بھی جائز ہے، ان سے حسد کرنا بھی کیا ہے؟ جائز ہے، لیکن مسلمان سے حسد کرنا جائز نہیں ہے۔ دیکھیں ان کے پاس جو نعمتیں ہوتی ہیں تو وہ ان کے اسلام کے خلاف ہی استعمال کرتے ہیں نا، اسلام کے خلاف ہی استعمال۔ سب سے بڑی نعمت دنیا کے اندر کیا ہے؟ ہدایت۔ تو ان کو ہدایت جب نصیب نہیں ہوتی تو باقی تو ساری نعمتیں ان کے پاس کیا ہیں؟ کار ہی ہیں۔ تو اس لیے ان کے ساتھ کیا کرنا؟ حسد کرنا جائز ہے، لیکن مسلمان کے ساتھ حسد کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اگر حسد کرنا جائز ہوتا تو دو بندے، کون؟ ایک وہ جس کو اللہ مال عطا کرتا ہے اور وہ اپنا مال پھر اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتا ہے، اور دوسرا بندہ جس کو اللہ نے علم عطا کیا، اس علم کے مطابق وہ قاضی فیصلے بھی کرتا ہے اور اس علم کی لوگوں کو تعلیم بھی دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیں یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ دنیا کا مال کمانا گناہ نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا دنیا جمع نہ کرو، دیکھیں اللہ تعالیٰ صاف فرماتے ہیں، یہ حدیث پاک کے اندر صاف آ گئی ہے نا بات نا، کہ مال بے شک اس کو اللہ عطا کرے تو وہ مال اس کے لیے نور ہے، لیکن کیسے نور ہے؟ کہ وہ اس مال کا حق بھی ادا کرے، اس مال کا کیا کرے؟ حق بھی ادا کرے، یعنی غریب مسکین لوگوں کے اوپر خرچ کرے، اسی طریقے سے زکوٰۃ ادا کرے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور جو بندے اس کے پاس محروم سوالی سوال کرنے والے آئیں ان کو عطا بھی کرے، سوالی کو بھی خالی ہاتھ نہ لوٹائے، زکوٰۃ بھی ادا کرے، صدقہ خیرات بھی ادا کرے، تو وہ مال اس کے لیے نور و نالا نور ہے۔
اور جو مال بندے کے لیے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباؤہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ جو قرآن پاک کے اندر آتا ہے کون سا مال بندے کے لیے بربادی ہے؟ وہ مال کہ جو بندہ اس کے اوپر سانپ بن کے بیٹھ جائے، افسر بن کے بیٹھ جائے، خرچ نہ کرے، اللہ کے راہ میں خرچ نہ کرے، غریب مسکین لوگوں کے اوپر خرچ نہ کرے، اس مال میں سے حقوق العباد ادا نہ کرے، اس مال میں سے حقوق اللہ نہ ادا کرے، کچھ بھی ادا نہ کرے، اس مال کو اپنے قبضے میں کر لے، باقی ساری دنیا کو چھوڑ دے، نہ نماز کی پرواہ، نہ روزے کی پرواہ، نہ دیگر فرائض دینیہ کی پرواہ، نہ حقوق اللہ کی پرواہ، نہ حقوق العباد کی پرواہ، بس صبح اٹھو مال کمانا، جمع کرنا، ایسا مال بندے کے لیے قیامت والے دن اس مال تمہارے لیے کیا ہو جائے گا؟ عذاب بن جائے گا۔ اور جس مال کا حق ادا کیا جائے وہ مال کیا ہے؟ وہ مال جائز ہے، درست ہے، مال کیا ہے؟ حلال ہے، اور وہ نور علی نور ہے۔ ٹھیک ہے، آگے حدیث نمبر آ گئی 192۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، کہ جس وقت بندہ مر جاتا ہے، اس کی وفات ہو جاتی ہے، تو اس کے عمل کیا ہو جاتے ہیں؟ منقطع ہو جاتے ہیں، ساری دنیا سے اس کا رابطہ کٹ جاتا ہے، اس کے اعمال کیا ہو جاتے ہیں؟ منقطع ہو جاتے ہیں۔ الا من ثلاث، لیکن تین چیزیں باقی رہتی ہیں۔ صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ، مثال کے طور پر کنواں کھدوایا، پانی کی سبیل جاری کر گیا، یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ کوئی درخت لگا گیا، کوئی فصل ہے، کچھ بھی اس کے لیے کیا ہے؟ صدقہ جاریہ ہے۔ تو سب کچھ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن تین چیزیں باقی رہتی ہیں، ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ صدقہ جاریہ۔ او علم ینتفع بہ، یا علم جس سے لوگ نفع اٹھائیں۔ کیا مراد ہے؟ کوئی تقریر اس کی ریکارڈ کے اندر موجود ہے، لوگوں کو اس نے درس دیا ہے قرآن کا، حدیث پاک کا، اس کے طلباء ہیں، لوگوں کو قرآن اور حدیث پڑھائیے، یہ علم ہے۔ اور یاد رکھیں کتاب جو ہوتی ہے نا، دینی کتاب، اس کی کتابت کرنا، اس کو لکھنا، یعنی ایک بندے نے اس نے کتابیں لکھی ہیں، 5 کتابیں لکھی ہیں، 10 کتابیں لکھی ہیں، یہ سارا علم ہے۔ شاگردوں کو پڑھایا، لوگوں کو قرآن پڑھایا، حدیث کا سبق پڑھایا، یہ علم ہے، یہ باقی رہتا ہے، تو اس کا نفع بھی لوگوں کو پہنچتا ہے۔ تو یہ دوسری چیز ہے جو باقی رہنے والی ہے، ایک صدقہ جاریہ اور دوسرا علم نافع جس سے لوگ نفع اٹھائیں۔ او ولد صالح، یا نیک اولاد، کوئی بھی بیٹا بیٹی اللہ تعالیٰ عطا کرے تو، لیکن ساتھ ولد کی صفت کیا ہے؟ صالح، ولد کیسی ہو؟ بے ایمان قسم کے نہ ہو، کرپٹ نہ ہو، دہشت گرد نہ ہو، کیسے لوگ ہوں؟ صالح، نیک لوگ ہوں۔ وہ کیا کریں؟ یدعو لہ، اس کے لیے دعا کریں، اس کے لیے کیا کریں؟ دعا کریں۔ تو مرنے کے بعد ساری چیزیں منقطع ہو جاتی ہیں، مال منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن تین چیزیں باقی رہتی ہیں، ایک صدقہ جاریہ، علم نافع جس سے لوگ نفع اٹھائیں، اور اولاد۔ ٹھیک ہے، یدعو لہ، جو اس کے لیے دعا کرے۔ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ بندہ دنیا سے جاتا ہے تو پیچھے جو لوگ اس کے لیے دعا کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، وہ ان تک پہنچتا ہے۔ دیکھیں نا، یدعو لہ، وہ اس کے لیے دعا کرے، تو دعا کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کو پہنچتا ہے۔ اس کا مطلب ہے ہم یہاں پر جو ایصال ثواب کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، یہ اس کی بھی بہت بڑی دلیل ہے۔ یعنی چلو ایصال ثواب تو ایک الگ چیز ہے نا، دعا کی یہاں پر بات ہے۔ دعا جو مردے کے لیے ہم کرتے ہیں تو اس مردے کو نفع ہوتا ہے قبر کے اندر۔ ٹھیک ہے، اور قیامت والے دن بھی اسی طرح ہوگا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ابن ماجہ شریف کے الفاظ ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن اچانک ایک بندہ دیکھے گا کہ بہت بڑا نیکیوں کا ایک بہت بڑا سمندر، بہت بڑا پہاڑ اس کے سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ وہ کہے گا پاک پروردگار، یہ تو میں نے نہیں کی تھیں یہ نیکیاں، یہ کام۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پھر لاستغفار ولدک لک، یہ تیرے لیے جو دعا تیرے بیٹے کرتے رہے، تیری اولاد تیرے لیے دعا کرتی رہی، وہ نیکیاں بھیجتی رہی، یہ ان کی بھیجی ہوئی نیکیاں۔ یعنی وہ کہے گا کہ میں نے تو یہ نیکیاں نہیں کی ہیں، لیکن کہا جائے گا یہ تیری اولاد کی نیکیاں ہیں۔ تو اولاد اللہ تعالیٰ صالح عطا کرے تو اسی طرح دعا کرنی چاہیے، بیٹا ہو یا بیٹی ہو۔ رب حب لی غلاما زکیہ، اللہ پاک پاک ستھرا بیٹا عطا فرما۔ یہ نہیں لوگ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سونا بیٹا عطا فرما، یہ دعا نہیں، دعا کیا کرنی چاہیے؟ اللہ پاک ستھرا بیٹا عطا فرما جو تیرے لیے صدقہ جاریہ بنے، تیرے لیے دعا کرے، قبر کے اندر بھی تیرا بھلا ہو، تیرا نفع ہو، اور آخرت کے اندر شر کے اندر بھی تیرا نفع ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔